अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 में खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत से टॉपिक्स हैं आज। जी चौक में एहतजाज की कॉल, इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त, उस पर इमरान खान का रद्द अमल, हुकूमत की तैयारियां, पीटीआई को धमकियां, तहरीक इंसाफ के एमएनए से राब्ते, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत, मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बगावत के मुकदमात, इस्लामाबाद में 10 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं होने देंगे, एससीओ कॉन्फ्रेंस की वजह से मुलतवी कर लें, खुदा के लिए मान जाएं, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। बहुत सी चीज़ें कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर वो कवर हो जाएं, अगर ना हुई तो उससे अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान के पास वो दरख्वास्त लेके गए। कल आज़म सवाती को भेजा गया, इमरान खान ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली और आज अली अमीन गंडापुर गए। ख़बर सामने आ नहीं रही थी कि अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त तो की है, लेकिन इमरान खान के इसके ऊपर रद्दअमल क्या है, लेकिन वो ख़बर सामने आ गई है और 3 आपको बताएंगे कि इमरान खान क्या चाहते हैं। बताएं जी। मैं आपकी बात शुरू करने से पहले आपसे सवाल कर लूं आपसे। जी प्लीज़। ये आपने जो अभी गाड़ी चलाई है तेज़गाम, ये किसी से इम्प्रेस होकर चलाई है या आपका नया स्टाइल है? नहीं, असल में ना हालात इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि वो खबरों का जो मैंने लिख लिया ना ज़रा, वो मैं कहा बीच में मैं नहीं, खबरें हैं। देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा पूछ लूं कि ये कोई इम्प्रेस हुए हैं किसी से या आपका अपना नया स्टाइल है। आजकल जितनी तेजी के साथ सूरत हाल बदल रही होती है तो लगता ये है कि दिन में अगर 10 व्लॉग करने पड़े ना, अगर करने हो तो आप 10 व्लॉग भी कर सकते हैं। खबरें इतनी। लेकिन हम कोशिश करें कि खबरें एक ही में कवर हो जाएं, 2 में कवर हो जाएं, ज्यादा लंबा खींचा ना जाए लोगों अच्छा, को। कल जब खान साहब ने ये कहा ना कि डी चौक पहुंचे हैं, तो डी चौक पहुंचने की कॉल के ऊपर जब पैगाम पीटीआई की क़यादत तक पहुंचा तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और फिर जूम मीटिंग के जरिए एक पॉलिटिकल कमेटी जो है पीटीआई की, उसमें इजलास हुआ। कल रात को इस इजलास में मुशावरत हुई कि क्या करना चाहिए। तो उसमें जो सीनियर क़यादत थी उनका ये मानना था कि हमने ऑलरेडी फैसलाबाद जो है वो 2 तारीख को फैसलाबाद, मियाँ वाली, भावलपुर, मुल्तान वाला भावलपुर शिफ्ट हो गया, तो ये एहतजाज करना ही है। फिर 5 अक्टूबर को जो है वो लाहौर का प्रोटेस्ट है, तो हम ये जो 4 अक्टूबर जुमे के रोज़ जो डी चौक की कॉल है इसको अगले हफ्ते ले जाते हैं, क्योंकि वर्कर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, हम कितनी मार खाएंगे और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगले हफ्ते में हम ये फाइनल कॉल दे देंगे डी चौक पहुँचने की। तो ये वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर एक जो सीनियर लोग थे उनका ये मानना था, जो जिनको हमेशा मैं कहता हूँ कि ये मफामती ग्रुप है। ये वो लोग हैं, जब 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर डाका पड़ रहा था तो इन्होंने बजाय एहतजाज करने के इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला किया कि हम पार्लियामान के अंदर रोल प्ले करेंगे। अब वो पार्लियामान की क्या वक़्त है वो आपके सामने है। खैर, ये मफामती जो ग्रुप था इनकी ये तजवीज़ थी और फिर ये फैसला हुआ इनकी जानिब से कि कल ये तजवीज़ जो हैं वो इमरान खान तक पहुँचाई जाए और इमरान खान फिर फैसला करें। उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप लोग इसको अगले हफ्ते तक लेके चले जाएंगे तो अगले हफ्ते में तो आईनी तरमीम हो जानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A जो है वो इस जुमे तक उड़ा देना है। उसके बाद हुकूमत आईनी तरमीम ले आएगी और फिर अगले हफ्ते में तो आईनी तरमीम हो गई, और एक दफ़ा आईनी तरमीम हो गई तो आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉलिटिकल कमेटी का जो कल गुज़श्ता रात जो इजलास हुआ उसमें ये एक डिफरेंस था। अली अमीन गंडापुर आज पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने सारी ये तजावीज़ जो है इमरान खान साहब के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि वर्कर भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तसादम होगा, बड़े मसाइल हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट वीक तक लेके जाएं। तो खान साहब ने कहा है कि भाई किसी सूरत डी चौक की कॉल से पीछे नहीं हटना। जो फैसलाबाद, मियाँ वाली, भावलपुर और लाहौर का एहतजाज है वो पंजाब देखेगा उसको। इस्लामाबाद की जो डी चौक की कॉल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी डिवीजी और नॉर्थ पंजाब ख़ास तौर पर वो पहुंचेंगे। और आप अली अमीन गंडापुर को फिर कहा है कि आपने डी चौक पहुंचना है, हर सूरत पहुंचना है, चाहे 2 दिन लग जाए, आपने डी चौक पहुंचना ही पहुंचना है। तो इमरान खान ने वो दरख्वास्त जो मफामती ग्रुप था उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, काटा लगा दिया है। और एक उसके अंदर एक ये तजवीज़ भी थी कि कुछ तबादले और तकर्रियाँ हुई हैं माजी में, तो शायद कोई बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाए। नया सेटअप आ रहा है, फिर वही CBM का लॉलीपॉप। तो इमरान खान ने तो कह दिया ये रिसीवर है, ये सज्जी दिखा के खबी मार देने, इन्हें तो यकीन बिल्कुल नहीं करना। इमरान खान इज़ वेरी क्लियर कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। देखें, इस मौके के ऊपर अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है इसको वापस ले लें। ये जो अली अमीन गंडापुर दरख्वास्त लेके गए थे उसमें पीटीआई के मफामती ग्रुप की ये ख्वाहिश थी और इसके अलावा ख्वाहिश अली अमीन गंडापुर के साथ जो लोग राब्ते में हैं उनकी भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त रीज़न ये बनाई जा रही है कि जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने वाली है
اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے آپ احتجاج نہ کریں، یہ اس کو سپوائل کرنے والی بات ہوگی. تو اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، سابق سیکرٹری کیبنٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس ایس سی او کانفرنس کا اتنا ہی خیال ہے تو آئینی ترمیم کو ایک ہفتے آگے لے جائیں اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر. بڑا انٹرسٹنگ بات کی ہے، ویسے بات تو بنتی ہے. نہیں وہ کرنا نہیں چاہ رہے نا بیسیکلی، وہ جو زبیر بات کر رہے ہیں نا، جو خان جس کو سمجھ گیا کہ یہ دکھاتے کہتے کچھ ہیں پھر اس کے بعد کرتے کچھ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ علی مین گنڈا پور کی آج ملاقات ہوئی ہے نا جو خان کے ساتھ، اور اس میں بنیادی طور پہ آپ جس قیادت کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے 28 ستمبر کا جو احتجاج ہے وہ شام کو کال آف کیا. اب وہ مانے نہ مانے، آپس میں ڈسکشن کر کے انہوں نے کال آف کیا تھا نا، اب وہ مانے نہ مانے، لیکن اب جو انتظامیہ ہے نا اس کو اس بارے میں پتہ چل گیا عمران خان کے اس میسج کا. تو ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فل تیاریاں وہ شروع کر دی ہیں. اس پہ کرتے ہیں بات. میں چونکہ سوال یہ علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے، تو عمران خان کی طرف سے یہ کلیئر میسج دے دیا گیا ہے کہ جمعے کو احتجاج ہوگا اور ہر صورت ہوگا اور ایز پر پلان ہوگا. ڈی چوک نوئنگ دس کہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس میں قاضی صاحب نے ایز ایکسپیکٹڈ کہ کمیٹی بنائی، سماعت جاری رکھی، ہو سکتا ہے کل وہ فیصلہ دے دیں، پرسوں دے دیں، یعنی جمعے تک انہوں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جمعے تک کی، تو وہ ڈیڈ لائن جمعے تک وہ ہو جائے گا، وہ تو کلیئر ہے، ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو. اس کے بعد جیسے ہی قاضی صاحب کا فیصلہ آئے گا فوراً اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آ جائیں گے اور ساتھ ہی آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش ہو جائے گی. وہ تو اتوار کو بھی ہو سکتا ہے نا. آئینی ترمیم پیش ہوگی تو آئینی ترمیم کو منظور کرانا ہے. منظور کرانے کے لیے نمبر گیم میٹر کرتی ہے. 223 بندے پورے کرنے ہیں، 11 لوگ کم ہیں. مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. کل رات گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، محسن نقوی صاحب گئے، پھول لے کے گئے باقاعدہ، اور انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی، امیر بننے کی مبارکباد بھی دی. پہلے جیسے زبیر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اب ان کو تھوڑا سا گوڈے گٹے پکڑے جا رہے. لیکن اب تک کی آج تک کی اطلاعات کے مطابق مولانا تو نہیں مان رہے. اب مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو اپروچ کیا جائے گا کہ ان کو توڑا جائے، کیونکہ فیصلہ آ جائے گا، 63 ہے، ختم ہو جائے گا اور وہ توڑ سکتے ہیں بندے. آج ہماری بیرسٹر گور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور شیخ وقاص اکرم صاحب بھی تھے. پی ٹی آئی کی جو تیاریاں ہیں وہ یہ دعوے، ناراض بھی تھے، یہ بھی بتائیں نا. وہ میں وہی تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا، اور یہ بھی اس میں لازمی بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ جمعے سے پہلے ہم کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے. وہ جو درمیانی راستہ جس کے دروازے آج عمران خان نے ایک بار پھر بند کر دیے اور ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کی باتوں میں نہ آئیں. دیکھیں بیرسٹر گور صاحب، ایک چیز تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو ہم نے خبر دی، ہم نے اس خبر میں یہ نہیں کہا کہ بیرسٹر گور کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم نے یہ کہا کہ عمران خان غصے میں ہے اور غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بزدل آدمی ہے، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. تبدیل نہیں ہو رہے کیونکہ وہ تبدیل ہو بھی نہیں سکتے. اس موقع کے اوپر اگر چیئرمین پی ٹی آئی جاتا ہے تو اس کا الیکشن ہوگا، وہ کوئی نامینیٹڈ عہدہ تو ہے نہیں ہے. ایک چیز، کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو فلیئر اپ کر دیا اور کہا کہ اسد کیسر، نہیں، لوگوں نے یہ بھی چلانا شروع کر دیا کہ اسد کیسر امیدوار بن گئے. نہیں، لیکن وہ بیرسٹر گور صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو ان کو یہ سینس نہیں ہے کہ یار اگر میرے چیئرمین نے، میرے بانی چیئرمین نے، عمران خان نے، پارٹی کے لیڈر نے فارغ کرنا ہے تو وہ مجھے خود ہی کر دے گا. وہ اس طرح مطلب اگر وہ سائیکسٹرک قسم کے الفاظ بھی عمران خان کے اپنے دماغ پہ اس طرح سے چڑھا کے ریئیکٹ کریں گے تو وہ پھر پارٹی چیئرمین کی. دیکھیں گور صاحب جو ہے نا، گور صاحب وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے بھی ہیرارکی میں پہلی دفعہ ہیں، اتنے پرانے بھی نہیں ہیں. جو بڑے بڑے مگرمچھ ان کے لیفٹ رائٹ میں ہیں نا، وہ ان کو کام بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ان کو یہ لیوریج بھی دینی چاہیے. سیاسی آدمی بھی نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ضرور ہیں. وہ ان کا سوچنے کا تھوڑا سا انداز جو ہے وہ مفاہمت والا ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں. عمران خان نے اب ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ بیانات بھی نہیں دینے، تو وہ اب نہیں دے رہے. آج ان سے سوال بھی پوچھا گیا لیکن چلے بہرحال کامنٹ بھی کیا تھا. اچھا، تو ایم این ایز جو ہیں، شیخ وقاص صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایم این ایز ہم نے سارے سیکیور کر لیے ہیں اور وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور وہ اب کسی کے قابو میں نہیں آنے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ولنریبل ہیں، تو ان اس کے اوپر عمر بھائی سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ عمر بھائی کا کیا، کیونکہ میرا اس پہ تھوڑا سا نہیں. دیکھیں ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپ جن لوگوں کے نام لے رہے تھے وہ ذرا دیکھیں. اس میں پہلی بات تو یہ بات سمجھیں، اگر انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے نا، وہ کوشش اس سینس میں ہم نے نمبر گیم جب کٹی کی تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کو ایٹ لیسٹ 9 سے 10 لوگ چاہیے. تقریباً 10 سے 11 مطلب اتنا. اگر اسپیکر کو باہر نہیں، کیونکہ اسپیکر کا ووٹ نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ 9-10 لوگ چاہیے ان کو.
اور سینٹ میں چلے جائیں تو سینٹ میں ان کو 6 سے 7 سینیٹرز کی حمایت چاہیے ہوگی. اب مولانا فضل الرحمان اگر نہیں ہوتے, نہیں ساتھ دیتے, تو ان کو 7 پی ٹی آئی کے توڑنے پڑیں گے نا. تو اب وہ 7 سینیٹرز کے حوالے سے تو ہم تھوڑا سا, میرا اور زبیر ہم دونوں سیم پیج پہ ہیں, کیونکہ ہمیں بہت سے ایسے پی ٹی آئی کے سینیٹرز, ہم نام نہیں لیں گے, لیکن ہمارے ان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں, مطلب ان کی کچھ ایکٹیویٹیز اور ان کے کچھ بیانات دیکھ کر. لیکن قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ماضی میں جو سینٹ میں جو منڈیاں لگتی رہی ہیں نا, سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیسے کی زور کے اوپر ہوتا ہے, اور سینٹ میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے. تو سینیٹر سے گیلانی صاحب والا جو, ہاں سینیٹر سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ جتنا مرضی, لیکن قومی اسمبلی سے پاس ہوگا تو سینٹ میں جائے گا نا. پہلے تو معاملہ قومی اسمبلی دونوں ایوانوں سے پاس کرنا ہے کچھ نام آ رہے ہیں نا, جیسے امیر سلطان وغیرہ ہے, محبوب سلطان وغیرہ, ان کے کچھ نام شروع میں آئے, پھر وہ ظہور وغیرہ کے نام آئے. کچھ لوگوں کو نہیں, نام لیں گے نا ان کے حلقوں میں احتجاج شروع ہو جاتے ہیں, ذرا رک جائیں. نہیں, میں ان کی بات کلیئر کر رہا ہوں کہ جن کے نام ابھی تک آئے تھے نا, وہ سب ہماری پارٹی کی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے, وہ ان کے بارے میں بالکل سیٹسفائیڈ ہیں, اور انہوں نے اپنے ایم این ایز کو, ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا. ہم نے بھی چیک کیا ہے, کچھ لوگ اس ٹائم پہ باہر بھی ہیں, بہت سے ایم این ایز جو ہیں ان کے وہ باہر بھی چلے گئے ہیں فیملیز کے ساتھ, اور وہ وہیں پر ہیں, اور وہ جن کے پاس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے کنیکٹڈ لوگ ہیں. اب کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں. اب اس میں ایک تو جو سائیول کے ہے نا, کچھ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, کیونکہ وہ جو چچا ہے, وہ چچا کی ٹکٹ بھتیجے کو ملی تھی, اور عثمان جس کا نام ہے, اور پھر اس کے چچا نے آج پریس کانفرنس کی, اور اس میں اس نے بتایا جی کہ میں تھوڑا سا, ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو مطلب اس کا اظہار پارٹی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے رابطوں میں نہیں ہیں. گو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے رابطے ہو گئے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے رابطے نہیں ہیں. تو اگر 2 پی ٹی آئی کے, وہ دیکھیں جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, نظر آ جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم ہوں گی تو جو پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ ہے نا, وہ جو مین آگے فرنٹ بینچز کے لوگ ہیں, ان کے علاوہ باقی جو ایم این ایز ہیں وہ ایوان میں نہیں جائیں گے. تو اگر وہ وہاں پر کوئی جائے گا تو وہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی یہ کس مقصد کے لیے آیا. تو ایک تو یہ ان کی پلاننگ ہے. دوسرا انہوں نے سیف سیکیور بھی کیا ہوا ہے. اب ان 2 کے حوالے سے اگر یہ 2 فار ایگزامپل آپ ان کو کاؤنٹ بھی کر لیں کہ یار یہ چلے گئے, تب بھی گیم جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. مجھے پتہ ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ اگر تو 63A والا معاملہ بھی ہو گیا, یہ انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ لے بھی کر دیا, تو پھر یہ اس طرح کی بھگدڑ پیدا کریں گے قومی اسمبلی کے اندر, ایسا ماحول پیدا کریں گے. آپ کو یاد ہے جب یہ اس کی تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوئی تھی, اور جس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا, تو یہ اسپیکر اسی طریقے سے کلاس وائز کلاس پڑھتا جائے گا, اور اس میں یس اور نو یا کاؤنٹ والا معاملہ جو ہے نا وہ بہت ایک بار کاؤنٹ ہو جائے گا, اس میں یہ کاؤنٹ. اب دیکھیں کاؤنٹ کس نے کرنا ہے, اسپیکر نے کاؤنٹ کرنا ہے نا. ترمیم کے لیے شو آف ہینڈ ہوگا. نہیں, وہ ایک طرف جب وہ ہو جاتا ہے نا, جب کہتے ہیں جی شو آف ہینڈ سے نہیں ہوتا, یس نو نہیں ہوتا, پھر وہ کہتے ہیں جی کاؤنٹ بھی میٹر کرتا ہے. لیکن جب وہ اگر وہ ادھر ہی یس اور نو میں ہی ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئی اور یہ پہنچ گئی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایٹ لیسٹ اپنے نمبرز جو ہے نا, جس طرح سے وہ کلیم کر رہے ہیں, وہ اسی لیے بار بار. اس میں پی ٹی آئی کی تو اسٹریٹجی یہ ہوگی نا کہ انہوں نے اپنے ممبران کو تو لانا ہی نہیں ہے, وہ تو آئیں گے, کوئی ممبر نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے اپنے نمبر پورے کرنے, تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے نہیں. اب اتنی بڑی دھاندلی تو نہیں ہو سکتی. 215 ہم ان کو فل, ہم نے وہ جو آزاد ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کاؤنٹ کیا, تو 215 بنتے ہیں. اب 224 چاہیے, تو 215 اور 224 کے درمیان جو فرق ہے یہ پورا کرنا حکومت نے لازمی, اور وہ نظر آ جائیں گے نا, جو وہ سب کے سامنے ہی ہوگا نا. لیکن یہ کوشش کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرور کریں گے جس سے کیاس کریٹ ہو, اور اس کیاس میں جو ہے گورنمنٹ نہ کوئی فائدہ لے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جی رولز کہاں, قاضی صاحب رولز کو سارے پاؤں تلے روندے ہوئے ہیں, تو قومی اسمبلی کے رولز بھی پاؤں تلے روند کے وہ کر دیں گے, لیکن نمبر میٹر کرے گا. ان کو بندے اٹھانے پڑیں گے اگر اپنے آئینی ترمیم کرنی ہے, یا مولانا کو منوانا پڑے گا. ایک چیز یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, ابھی ہمارے ایک دوست اس بات کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ اگر یہ پاسبلٹی بھی تو ہے نا, عدم اعتماد والے دن بھی پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید تھی, بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ ان کے بندے, لیکن پھر سندھ ہاؤس سے اچانک سے بندے نکل آئے, منڈیاں لگنا شروع ہو گئی. تو اب یہ نہیں پتا نا کہ یہ سرپرائز پی ٹی آئی کو مل جائے, اور ان کے لوگ جن کو وہ سیکیور سمجھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ سے برآمد ہوں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں جو نمبرز گیم کی اوپر ہے نا, اگر پی ٹی آئی نے نمبر گیم کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیا تو وہ میچ ہار جائیں گے. یہ لڑائی جو ہے وہ سڑک کے اوپر, اس لیے عمران خان نے اس لیے ڈی چوک کے اوپر پہنچنے کی کال دی ہے
کیونکہ ڈی چوک کے اوپر دیکھیں، ڈی چوک کے اوپر جب لوگ پہنچیں گے نا، وہ ایم این ایز جن کو اغوا بھی کیا جائے گا نا، وہ بھی ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، وہ باوجود اس کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عوام کا پریشر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یار، جو اغوا ہو گیا وہ تو مجھے یہ بتائیں ڈی چوک میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایم این ایز پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا وہ جا سکتا ہے پارلیمان کے اندر؟ وہ تو لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پنجاب ہاؤس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ووٹ دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا یار جنہوں نے ووٹ دلوانے ہیں وہ ان کو کہیں ادھر ہی رکھیں گے نا آس پاس صاحب دیکھیں چوتھے فلور پہ. نہیں سنیں نا، اس بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ایم این ایز کھڑے ہیں جو ساری وفادار، کیا آپ کو لگتا ہے یہ عمران خان کے وفادار ہیں؟ نہیں وہ تو اپنی ان کو حلقوں میں تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب احتجاج باہر اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے نا تو ان کو لگ سمجھ جائے گی. دیکھیں سیاستدان ساری چیز قربان کر سکتا ہے، اپنی سیاست نہیں قربان کر سکے گا. جب ان کو پتا ہوگا کہ بھائی میرے حلقے میں دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اغوا ہونے کے باوجود اپنا کاروبار تباہ کر لیں گے. دیکھیں یہ سارے آپ کو جو سرپرائز مل رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، وہ عمران خان کے وفادار ہیں. کیا ان کو آئین پاکستان آج یاد آ گیا؟ یہ سارے مارشل لاء کی حکومت میں اور ان کی دور میں پروان چڑھتے رہے، آج ان کو عمران خان اس لیے یاد آ گیا کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے جو عمران خان کا ساتھ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگ میٹر کرتے ہیں اور لوگ ہی میٹر کرتے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان نے لوگوں کے اوپر ریلائی کیا ہے، لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور جیسے پہلے لوگوں نے فیصلہ کیا، پہلے کے پلان سارے الٹے نہیں، مطلب انہوں نے دبڑ کو سڑ کر کے کر دیا کام. لوگ عوام ہی تو بنیاد ہے. یہ جو ووٹ دینے والے ہیں نا، ان کو عوام نے ووٹ دیا. اب عوام کے ووٹ کا اگر یہ کہیں غلط استعمال ہوگا تو پھر اس کا حساب بھی عوام لے گی. خیر سب ووٹ دینے والوں کو عوام نے ووٹ نہیں نہیں، کم از کم پی ٹی اے کی جو جیت کے ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ فارم 45 والے ہیں، وہ جن کو یہ لے کر بھی بیٹھے ہیں، تو وہ تو عوام ہی دیکھے گی. ساری اس میں کنفیوژن دور ہو گئی ہے جی. کل رات سے کنفیوژن تھی کہ جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. عمران خان نے فائنل کہہ دیا اور آج رات تک علی امین گنڈا پور اعلان کر دیں گے کہ ڈی چوک پہ جمعے کو احتجاج ہونے جا رہا ہے. جمعے تک 63A کا فیصلہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا لیے جائیں گے. اب جو دوسری بات ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہی ہے. حکومت نے اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچ گئے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اسلام آباد میں 10 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دینے. لیکن فیصلے تو وہ ہر دفعہ کرتے ہیں، لوگ نکل آتے ہیں، کوئی گلیوں سے نکل آتا ہے، کوئی کدھر سے نکل آتا ہے. سو لوگ مینیج نہیں ہو رہے بھائی، لوگ نہیں مان رہے. لوگوں نے نہیں مانا. 8 فروری اسی طرح اسی تکبر کے ساتھ کہا جاتا تھا جی الیکشن ہو جائے گا، جی مینیج ہو جائے گا. تکڑا مسئلہ بھلا بھی لے لیا، قاضی صاحب نے پوری سہولت کاری کی، کر لیا ہے مینیج، لیکن جس حساب سے کیا لوگوں نے نہیں مانا. تو ابھی بھی یہ آخری موقع ہے اور اس آخری موقع کے لیے لوگ تیار ہیں. جلسے آپ نے دیکھا اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، اب اس کے بعد ملتان، فیصل آباد، میاں والی اور بھاولپور، یہ سارے ہو رہے ہیں پریکٹس میچز، یہ وارم اپ میچز ہیں. اور فائنل جو میچ ہے، فائنل جو کال ہے وہ ڈی چوک کی ہے. اور اس کو روکنے کے لیے جو ایک طرف کنٹینر والی کوشش تھی، دوسری طرف کوشش تھی کہ کوئی ملاقاتیوں کو بھیجا جائے. وہ ملاقاتی یہ کل گئے تھے، بیچارے کے ساتھ بڑا برا ہوا. آج جو گئے تھے، اب ان کے ساتھ اندر کیا ہوا ہے، کیونکہ 1 to 1 ملاقات تھی، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا، ورنہ وہ بھی بتا دیا جاتا کہ کیا تھا. لیکن یہ کنفرم ہو چکے کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ یہ درخواست مسترد ہے، ڈی چوک پہ جمعے کو جلسہ ہوگا. ہم آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جو ان کے ساتھ جو پہلے کل ہوا اس دن ہوا تھا، وہ ہم نے بتایا تو اس پر بڑا ریئیکشن آیا. جو آج ہوا ہے وہ بھی انفارمیشن ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے وہ نہ بتانے کا وہی ریلیونٹ ہے نا. مقصد تو بتانا وہ ہے جو خبر ہے وہ بتائیں گے اور جڑی ہوئی ہے اوتھے ہوئی ہے نا، وہ دساں گے. تھوڑا سا صبر کر جاؤ. کامنٹس پڑھیں جی. یہ کاکڑ خان ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ ہر احتجاج کو لازمی کور کیجیے گا کیونکہ ہم آپ ہی کے چینل سے دیکھتے ہیں. صرف دیکھتے ہیں، اب یہ ہم کور کریں گے، تم کچھ مت کرو کاکڑ صاحب. اچھا یہ ہماری بہن ہے جی معصومہ خالد، ان کا میسج ہے جی، خان کی بہن سچ بول رہی ہے، باقی سب اپنی سیٹس بچا رہے ہیں. خان کی بہن اس سے سنسیئر ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی یہ تو بالکل ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جب ان کے اوپر وہ زیر عتاب آتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، تو ان کی جو فیملی ہے، فرسٹ فیملی، وہی سب سے پہلے ان کے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. لیڈرشپ کبھی بھی نہیں ہوتی. بھٹو سے لے کر ولی خان سے لے کر عمران خان تک جو ان کی فیملی ہوگی وہی، اس سے زیادہ سنسیئر کوئی ہو نہیں سکتا. اور ان کے لیے صرف ایک ہی چیز میٹر کرتی ہے کہ عمران خان جیل سے. اور اس میں جو لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ حلیمہ خان کی بات پہ ہمیں زیادہ اعتماد کرنا چاہیے بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے. حلیمہ خان نے کل پھر بتایا نا. وسیم علی ہیں، یہ کہتے ہیں جی پہلی غلطی قاضی صاحب کی، یہ پچھلے کچھ عرصے کی غلطیاں بتا رہے ہیں
جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ غلطیاں. پہلی غلطی صدارتی آرڈیننس, دوسری غلطی پریکٹس اینڈ پروسیجر, تیسری غلطی بینچ تشکیل دینے, چوتھی غلطی بینچ کو رات کا آرڈر جاری کرنا, پانچویں غلطی دوبارہ بینچ تشکیل دینا, چھٹی اور آخری غلطی, آخری نہیں ہے اور بھی بہت ہوں گی, 63A کا فیصلہ دینے جا رہے ہیں. اب وہ جو آپ نے اس دن بات کی تھی کہ ابھی 25 تک قاضی صاحب نے اور بہت کچھ غلطیاں کرنی ہے, تو یہ معاملہ 25 تک تو چلے گا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ 25 کی رات تک قاضی 24 صاحب کی رات 12 بجے تک یہ چلے گا. نہیں 25 اکتوبر, یعنی 26 سے پہلے. ہاں 26 اکتوبر, جب تاریخ 26 اکتوبر ہو جائے گی نا تب منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. 25 اکتوبر تک قاضی صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے یہ ناکام ہوگا نا تو پھر وہ تیسرا عملہ بھی کریں گے. نہیں وہ 26 نو پھر پوچھیں گے پھر اور میرے لائق کی حکم ہے, وہ پھر کہے تو پھر نکلو. یہ سبز نام کا اکاؤنٹ ہے جی. بریلینٹ شو, لو ہاؤ یو کریٹیک پی ٹی آئی ایز ویل اینڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. دس از ون تھنگ آئی لیفٹ لسننگ ٹو مینی پرو پی ٹی آئی ویلاگس. میڈیا شوڈ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ بریو. تھینک یو. مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرو پی ٹی آئی ویلاگس تھے وہ صرف پی ٹی آئی کو ہی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے, چکنے والا کام سی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ فیکٹس بات کریں گے, جو بھی جس کے حق میں ہو, جس کے خلاف ہو. اچھا, بسما کے رحمان کہہ رہی ہیں اسٹل ججز اینڈ لائرز کچھ تو کر سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو روکنے کے لیے قانونی پروسیس سے. آئی مین اچھا وہ اس پر بھی بڑی خبر ہے, وہ سرپرائز ملے گا. نیکسٹ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے, وہ سرپرائز ہے. کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا ابھی گیم باقی ہے, پکچر ابھی باقی ہے. کینگرو کورٹ کے سربراہ کو کل سرپرائز ملے گا. اس پہ ویڈیو آ رہی ہے, آپ دیکھیں لازمی. یہ پہلے یہ دیکھیں پھر اگلی بھی آتی. عامر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی بردرز جو قاضی کر رہا ہے یہ ایک نارمل آدمی کبھی بھی نہیں کرے گا, سمجھ سے باہر ہے, یہ کیا کر رہا ہے. ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے بھائی, کسی کی سمجھ ہمیں تو بالکل, میں آئی واز ویری کلیئر کہ قاضی نے یہ کچھ کرنا ہے. اچھا ویسے وہ جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے, جب وہ بینچوں سے اٹھتے تھے تو اس وقت ہی ہم نے ان کی ذہنی حالت کے اوپر سوالات اٹھائے تھے, اور خان صاحب نے بھی کہا دیا, نوٹسز جاری کر دیے تھے. اب تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا مجھے ان کی ذہنی خان صاحب نے, بلکہ وہ تو خان صاحب کو دیر سے پتہ چلا. ہاں ان کو دیر سے پتہ چلا. وائی منصور علی شاہ اینڈ ادر ججز کانٹ اسٹاپ فائز عیسیٰ فرام ورکنگ جسٹ لائک سعید الزماں صدیقی ڈیڈ ٹو سجاد علی شاہ ان دا پاسٹ. ابھی تو 25 تک ہے نا. نواز شریف کے ٹائم پہ یہ کلیئر ڈویژن آ گئی تھی, اس ٹائم بھی میاں صاحب کی حکومت تھی اور 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی, ایک سپریم کورٹ نے پھر ان کو روک دیا تھا. لیکن ابھی کے ججز تھوڑا سا وہ خطوط و کتابت تک ہی محدود ہیں, لیکن ابھی باقی ہے پکچر. 25 تک ابھی بہت کچھ ہونا ہے, اس لیے میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. 25 تک تو وہ ویسے بھی چیف جسٹس ہے نا, آخری بال تک, آخری 25 تک تو وہ ویسے بھی چیف جسٹس ہے, 25 تک تو ان کو کام کرنے دینا ہے نا. ہن تو گھنٹے شروع ہو گئے نا, گھنٹے رہ گئے. یہ واٹس ایپ والے بھی میسج کچھ پڑھ لیں جو جلدی پڑھیں, ادھر سے عمیر صاحب بار بار گھڑی دکھا رہے ہیں. السلام علیکم پیارے بھائیوں, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آج کا 63A جو نظر ثانی والا کیس ہے اس ہفتے میں دوبارہ جو لگا ہے اس پر کچھ بتائیں کہ کیا یہ اسی ہفتے فیصلہ ہو جائے گا؟ جی وہ آپ نے کل بھی بتایا تھا, آج بھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جمعے تک کی ڈیڈ لائن ہے, جمعے سے پہلے انہوں نے ہر صورت فیصلہ کرنا ہے, اور جیسے ہی فیصلہ آئے گا اس کے بعد آئینی ترمیم میرے انہوں دا واس چلے تو آج ہی دے دیں. ڈاکٹر شاہین صاحب ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی مینی تھینکس فار ویری پازیٹیو رول ایز پاکستانی فار پاکستان, کائنڈلی ایڈریس دا ٹاپک دیٹ وی آر لوزنگ ریسپیکٹ اینڈ انٹرنیشنل لیول ایز پاکستانی. Our students, researchers, scientists are not gaining any regards or acceptance internationally due to our negative image due to political situations. یہ ڈاکٹر شاہین صاحب تو بالکل یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. لوگوں نے انکار کر دیا کہ اس طریقے سے اب نہیں چلانے دیا جائے گا, تو لوگ اب فیصلہ کر چکے ہیں, دیکھتے ہیں اب ڈی چوک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. یہ کچھ واٹس ایپ کے میسیجز بھی پڑھ لیے ہیں, کمنٹس بھی پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی اس میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن اگلی ویڈیو کے اندر تھوڑا سا اور ہم اس کے اوپر ورک کر کے تھوڑی دیر بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. سو مچ ہیپننگ اراؤنڈ, بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال. کامران خان صاحب کہتے تھے, ویسے انہوں نے ایک نقطہ نام کا چینل سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن نقطہ کے ساتھ ہوئی بڑی زیادتی ہے کہ وہ ایک کالے چینل نے ان کو پروموٹ کیا. اچھا, بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے بڑے بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ رہے ہیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے, رائے عامہ کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے, لیکن کیا ہو پائیں گے؟ نو اماؤنٹ آف پروپیگنڈا کین چینج پبلک اوپینین. یہ پبلک اوپینین کے اوپر ایک ہی شخص کا ہاتھ ہے, اور اس نے آج کہہ دیا ہے کہ ڈی چوک پہنچو. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.